अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं मौलाना आदील इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। नाज़रीन, हर मुसलमान के नज़दीक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ऐन ईमान है। किसी भी मुसलमान को ख़त्म रसूल की शान अक़दस में अदना सी गुस्ताखी भी बर्दाश्त नहीं। हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन और उम्मत मुस्लिमा का ताल्लुक़ जिस्म जान का है। सरकार दो आलम की नामूस मिल्लत इस्लामिया का अहम तरीन फरीज़ा है। मुसलमान महबूब खुदा की तौहीन, तनकीस, बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अपने आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस पर मर मिटने और उसकी खातिर दुनिया की हर चीज़ कुर्बान करने को ज़िंदगी का मकसद समझता है। किसी भी बहस मुबाहिसे से ना ख़त्म होने वाली ऐसी कई शहादतों की तारीख़ गवाह है। यहाँ मैं उस ज़ात बाकमाल के कुछ औसाफ बयान करता चलूँ। वो ज़ात रहमत जहाँ पैदा हुई, जहाँ बचपन गुजारा, जहाँ अवाइल और भरपूर शबाब गुजरा, वो हस्ती अपने कबीले की आँख का तारा और वहाँ के तमाम कबीलों के लिए हुक्म की हैसियत रही। वहाँ के रहने वाले आपके बेदाग किरदार व अमल, दानिश व हिकमत और सादिक और अमीन होने की कस्में खाते थे। अपने फ़ैसले उनसे करवाते। जब वो ज़ात अक़दस ऐलान नबूवत के लिए कोहे सफ़ा पर खड़ी हुई तो एक भी आवाज़ ऐसी ना थी जो उसके ख़िलाफ़ उठती। ऐलान नबूवत और रसालत फरमाया तो मुखालफत के बावजूद किसी ने झूठा ना कहा। लेन देन रोकने के बावजूद अपनी अमानतें उसी ज़ात के पास रखवाईं। कभी भी उस ज़ात की सीरत पर हर्फ ज़नी ना की जा सकी। वो खूबियाँ जो शख्सियत को तो बड़ा साबित करती ही हैं, साथ में मुआशरे को साफ़ सुथरा बनाती हैं, माहौल को आलूदगी से पाक रखती हैं, इंसानियत को उसके औज कमाल तक पहुँचाने की राह दिखाती हैं। उस मुबारक हस्ती की ज़िंदगी एक एक कोशे से फूटती हैं। जिस हस्ती के लिए कायनातें तख्लीक की गईं, जिसे रब्बे करीम ने रहमतुल आलमीन और अपने औसाफ का मसर बनाकर दुनिया में मबऊस फरमाया, जिसकी मासूमियत अपने ज़िम्मे रखी, जिसकी जान के दुश्मन भी उसकी ज़ात के किसी गोशे की तरफ अंगुश नुमाई ना कर सके, उसके ख़िलाफ़ कुछ कहने वाले, उसकी शान से फ़रोतर कोई कलमा अदा करने वाले तमाम गुस्ताखान रसूल को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया गया है। हुज़ूर पुरनूर, हादी आज़म, नूर मुजस्सम, रहमत आलम, खालिक हकीक के महबूब हैं। हुज़ूर सरवर कायनात अलैहिस्सलाम वस्सलात ने फरमाया कि जो शख्स अपनी तमाम तर मोहब्बतों से ज़्यादा मोहब्बत मेरे साथ ना रखे वो मोमिन नहीं। इस्लाम दुश्मन ताकतें वक्तन फ़वक्तन ऐसी जसारतों के ज़रिए मुसलमानों के ईमान का इम्तहान लेती हैं। उनकी ख्वाहिश है कि रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन के दिल से निकाल दें। ऐसी सूरत में हर मोमिन की ज़िम्मेदारी है कि अपनी सबसे महबूब हस्ती की नामूस पर कोई छींटा ना पड़ने दे और ईमान की सालमियत को मद्देनज़र रखते हुए इन मज़मूम कोशिशों का सद्देबाब करे जो हर हाल में ज़रूरी है। फ़्रांस में गुस्ताखाना अमल से यूरोप ही नहीं दुनिया भर के मुसलमानों में गम गुस्सा की लहर दौड़ गई है। मुजाहिरीन ने ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ उनकी हुकूमतों से आलमी कानून के तहत सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है, जो करना भी चाहिए। यहाँ मैं भी वज़ीर आज़म का कहा जुमला ही कहूँगा कि इस्लाम पर हमले लाइल्मी का नतीजा हैं। इससे इंतहा पसंदी बढ़ेगी। फ्रांसीसी सदर के इक़दामात की शदीद मज़म्मत करते हैं क्योंकि हुब्बे रसूल के बग़ैर ईमान की तकमील नामुमकिन है, बल्कि मुसलमान होने की शर्त अव्वलीन इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आखिर में दो अशार ज़रूर कहूँगा। साबिर गिलानी ने कहा है कि हम अपने दीन पर जाँ अपनी वार सकते हैं, हम अपने दीन पर जाँ अपनी वार सकते हैं, हमारे दीन का मतलब है आबरूए रसूल। मुफक्कर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा है कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं मेहमानों के साथ एक छोटे से वक्फे के बाद। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरों और तर्जीमों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे
مہمانوں کا تعارف کرا دوں. میرے ساتھ اس وقت جو شخصیات موجود ہیں, سب سے پہلے تو شعبہ صحافت سے تعلق رکھتی ہیں, ایک شخصیت بہت اچھا خاصا تجربہ ہے اور تجربے کی طوالت بھی اچھی خاصی ہے. میرے ساتھ واشنگٹن سے موجود ہیں تجزیہ کار محترم جناب فیض رحمان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام رانا صاحب. بہت شکریہ وقت, تجزیہ اور شرکت کا. میں آگے بڑھتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک اور شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں آن لائن. وہ لاہور سے میرے ساتھ ہیں, نمائندہ سچ نیوز لاہور, نبیل نقوی. السلام علیکم نبیل. وعلیکم السلام عدیل. نبیل, آپ کی جانب بھی میں آؤں گا. میں ذرا پہلے فیض صاحب سے گفتگو کر لوں. فیض صاحب, پیغمبر اسلام کی حرمت پر سمجھوتا قبول نہیں. امت مسلمہ پاکستان کی فرانسیسی صدر کی اشتعال انگیز پالیسیوں کی مذمت. عالمی برادری کو مسلمانوں کے جذبات سمجھنا ہوں گے, یہ کہنا ہے وزیر اعظم کا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فیس بک پر اسلام مخالف مواد پر پابندی لگانے کا مطالبہ بھی کیا ہے, اور یہ اس کے بانی سے انہوں نے خط لکھا ہے انہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ساری صورتحال؟ یعنی فرانس ہٹ درمی وہ برقرار ہے, آخر کیوں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نہ صرف پاکستانی عوام کی بلکہ پوری امت مسلمہ کی صحیح ترجمانی کی ہے. جو دکھ اور جو تکلیف ہم سب کو ہے اس بالکل ایک مذمت, شدید مذمت کے قابل واقعے پر انہوں نے اس کی صحیح ترجمانی کی ہے, اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کا تعلق کسی ایک مذہب یا کسی ایک فرقے سے یا کسی ایک فلسفی, کسی ایک نظریے سے نہیں ہے, بلکہ یہ ایک عالمی ایک جو اقدار ہیں, ایک عالمی جو ایک تصور ہے انسانیت کا, اور انسانیت جو آج تک یہاں پہنچی ہے اس کا تقاضا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی جو متبرک شخصیات ہیں ان کا احترام کریں. اور اس کا تعلق ہرگز میں کسی طرح سے بھی نہیں سمجھتا, اور یہ خود ویسٹ نے, مغرب نے یہ بارہا ثابت کیا ہے کہ آزادی رائے یا اظہار رائے جو ہے اس کی بھی کچھ قیود ہیں, اس کی بھی کچھ حدود ہیں, اور وہ انہی میں رہ کر, ان حدود اور قیود میں رہ کے ہی اسی کی اجازت دی جاتی ہے. اور اس کی مثال ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اچھی دی کہ جب ہولوکاسٹ پر باقاعدہ قانونی بات کرنے پر قانونی پابندیاں ہیں, یعنی قابل سلاسل ہے, وہ قید آپ میں جا سکتے ہیں, آپ پر جرمانے ہو سکتے ہیں اگر آپ اس حوالے سے کوئی بات کریں کچھ متنازع, یعنی پابند سلاسل ہوا جا سکتا ہے. جی ہاں. تو یہ ایک جب لوگوں کو جیل بھیجا جا سکتا ہے, ان پر جرمانے کیے جا سکتے ہیں, تو یہ ایک ایسا, تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا. اصل میں دیکھیے اس کی بات یہ رانا صاحب, اور ہمارے ناظرین جانتے ہیں اس بات کو, کہ یہ اس کی جو اس کا ایک پس منظر ہے, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان کا مغرب میں, اور اس کی کہانی صدیوں پرانی ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب اسپین میں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی, ایک وقت ایسا بھی تھا مسلمان جنوبی فرانس تک پہنچ گئے تھے, اور وہاں ایک جنگ میں ان کو شکست ہوئی, اس وجہ سے ان کو پیچھے ہٹنا پڑا. اگر اس جنگ میں کامیابی ہو جاتی تو آج سینکڑوں سال پہلے فرانس کا بہت بڑا حصہ مسلمانوں کے زیر نگین ہو چکا ہوتا. تو اس کے علاوہ جو اگر آپ دیکھیں تاریخ یہ ہے کہ فرانسیسیوں نے جو ظلم کیا ہے مسلم ممالک پر, اور آج بھی آپ کو حیرت ہوگی کہ جو افریقہ کے وہ ممالک جہاں پر ان کی حکومت رہی ہے, جو ان کی کالونیز تھیں جہاں انہوں نے اپنا سامراجی حکومت جاری رکھی, آج بھی یہ آزادی دینے کے بعد بھی انہوں نے کئی لحاظ سے, قانونی لحاظ سے ان کو پابند کر رکھا ہے. اور ہم جانتے ہیں اس تاریخ کو, ہمارے ہر شاید ناظرین کو, تمام ناظرین کو معلوم نہ ہو, لیکن جو ظلم کے پہاڑ انہوں نے مسلمانوں پر وہاں توڑے تھے خصوصاً نارتھ افریقہ میں, وہ آج تاریخ کا حصہ ہیں, اور ہم سب اگر پڑھنے کی زحمت گوارا کریں تو معلوم ہے. آج بلکہ فیض صاحب یہاں پہ تو میں ایک بات کروں گا, کل جو ہے وہ ٹرینڈ بنا رہا ہیش ٹیگ پہ میکرون شرم کرو. یعنی دنیا اب شعوری طور پہ ان باتوں کو سمجھتی ہے کہ آخر یہ انتشار اور خلفشار کیوں پھیلایا جا رہا ہے, تو اس کے باوجود کوئی عمل نہیں ہو رہا. بالکل. اور یہ فرانس دیکھیے اس وقت جو ہے نا, فرانس کی پوزیشن بہت کمزور ہے. ان کو آج مسلمان وہ نہیں ہیں جو 100 سال پہلے تھے, 50 سال پہلے تھے, 10 سال پہلے تھے. آج مسلمان زیادہ واضح طور پر ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے ان کو. ہمارے پاس بحیثیت مجموعی ہماری بہت بڑی مارکیٹ ہے دنیا میں. پاکستان, ساؤتھ ایشیا میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کے پاس, پھر اس کے علاوہ جو پورا مڈل ایسٹ ہے, یورپ ہے, امریکہ ہے, کینیڈا ہے, وہاں تمام مسلمان ایسے ہیں جو ایک بہت بڑی بائنگ پاور ہیں.
اور آپ کو معلوم چاہیے کہ اس وقت ان کی جو اکانومی ہے، معیشت، ایک زمانہ تھا کہ یہ تیسری چوتھے بڑے ایکسپورٹر ہوا کرتے تھے دنیا کے، آج یہ 10ویں نمبر پر بھی نہیں ہے. تو ان کی اکانومی بڑی اس میں ہے، اور میکرون صاحب کو تھوڑا سے ہوش کے ناخن لینا چاہیے. اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کو مسلمانوں اس وجہ سے کریں کوئی اپنی بات کہ وہ مصلحتاً کریں. ان کو ایک اخلاقاً اس بات کا جواز ان کے بالکل پاس نہیں ہے اس کا کہ خیال وہ رکھنا ہوگا. ایک اتنے بڑے ایک جو دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے، جس کے پیروکار، جس کے ماننے والے اور جس کو چاہنے والے دنیا کے ہر کونے میں، لٹرلی دنیا ہر بھر میں کونے ہے، میں. اس میں کوئی شک نہیں. فیض صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا اور سلسلہ مزید خبروں کا بھی آگے بڑھائیں گے، بلکہ سیاست پر بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے میں ذرا رخ کرنا چاہوں گا نبیل نقوی کا. نبیل، آپ سے تو مجھے یہ جاننا ہے کہ ایک منصوبہ تھا لاہور کا اور افتتاح 2 ہوئے ہیں، اور وہ منصوبہ جو ہے وہ آپ بہت بہتر جانتے ہیں. اورل لائن میٹرو منصوبے کا افتتاح کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، وزیر اعلیٰ نے کیا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے، اور نون لیگی رہنماؤں نے بھی کیا ہے. پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ وہاں پہ کیا ماحول رہا سارا دن، آخر 2 افتتاح کیے گئے ایک منصوبے کے. عادل، سب سے پہلے تو آپ کو مجھے مبارکباد دینی چاہیے تھی کہ میرے شہر میں اتنا بڑا منصوبہ، جس کے پاکستان کی تاریخ میں اور کہیں مثال نہیں ملتی، کہ 2 افتتاح ہوئے ہیں. 10 دسمبر کو جب اس کا ٹیسٹ رن ہوا تھا عمران خان صاحب کی ہدایت پہ، تب بھی 2 افتتاح ہوئے تھے. پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی کیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی کیا تھا. اور اسی طریقے سے گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ عثمان بزدار صاحب نے ڈیرہ گجرا پہ صبح 11 پونے 12 بجے جو افتتاح کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی انارکلی اسٹیشن پر اور جی پی او اسٹیشن پر جو تھے پاکستان مسلم لیگ نون کا کافی بڑا مجمع تھا، جنہوں نے جو علاماتی آپ کہہ سکتے ہیں کہ افتتاح کیا. تو کل سارا دن لاہور میں اورنج ٹرین کا کافی آپ یہ کہہ لیں کہ بڑا مزیدار شو لگا رہا. ایک طرف حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومتی اراکین جو تھے وہ اس کے افتتاح کر کے اسی منصوبے کی تعریفیں کر رہے تھے جب وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ کے اس کی برائیاں کرتے تھے. اسی منصوبے کی گن گا رہے تھے، جن کی وجہ سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نے کہ جب یہ اپوزیشن میں تھے یہ عدالت میں گئے، اور مطلب انہی کی کاوشوں کی بدولت جو تھا عدالتی حکم آیا تھا اور اس پہ اورنج ٹرین پہ جو تھا منصوبے پہ کام مکمل طور پر رک گیا تھا. اور 1 ماہ 10 مہینے تک پاکستان تحریک انصاف کی مخالفت کی وجہ سے جو ہے یہ کام رکا رہا. پھر جو دوبارہ حکم آیا اس کے بعد ایک کام شروع ہوا. تو اگر ہم یہ کہیں کہ اورنج ٹرین نے 1 اکتوبر 2015 کو یہ منصوبہ جو لاہور میں شروع ہوا تھا، جو صرف 27 ماہ میں پورا ہونا تھا اور 5 سال میں پورا ہوا، اس کی اصل وجہ ہی یہ ہے کہ اس منصوبے نے کافی مشکلات دیکھی ہیں. اورنج ٹرین کو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شرف حاصل ہے کہ ہر طرح کی اس نے مخالفت دیکھی. خاص طور پہ سب سے زیادہ جو مخالفت دیکھی وہ سیاسی مخالفت دیکھی، اور انہی لوگوں سے دیکھی جنہوں نے کل اس کا افتتاح کیا. اچھا، بڑے اہم سوالات ہیں میرے ذہن میں، بلکہ پہلے تو یہ ہے کہ مجھ سے آپ 2 مبارکیں وصول کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے کس پارٹی سے مبارکیں وصول کی ہیں؟ آپ نے کیا دونوں وہ افتتاح کور کیے؟ ہم تو کرتے رہے. دیکھیں سچ نیوز کل پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی سچ نیوز نے افتتاح دکھایا، اور جو پاکستان تحریک وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کیا وہ بھی کیا. ماحول جو دونوں نون طرف لیگ جو نے تھا افتتاح کافی کیا گرم وہ تھا. پہلے کیا گیا، دونوں کا سیم ٹائم پہ ہوا ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ وہ کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہوا، یعنی جو حکومت کی جانب سے ہوا، وہ تھوڑا کیونکہ اس میں وہ سارے گورنمنٹ میں ہیں، ان کے وزیر اعلیٰ ان کے تھے، وہ تھوڑا پروٹوکول کے ساتھ ڈیرہ گجرا گئے، وہاں پوری ایک پراپر تقریب. یعنی یہ فرق نظر آیا کہ سرکاری افتتاح اور اپوزیشن کے افتتاح میں یہ تفریق تو تھی نا کہ وہ باضابطہ تھا، اور یہ کہیں نہ کہیں ایسے ہی نارمل انداز میں ہوا. بالکل نارمل تو عدیل ہونا تھا. میں آپ کو تھوڑا سا اگر پیچھے لے کے چلوں، جب 10 دسمبر کو اس کا ٹیسٹ رن شروع ہوا تھا اور پاکستان مسلم لیگ نون نے جی پی او چوک پر جو افتتاح کیا تھا، تب بھی ان کا ایک چھوٹا سا آپ کہہ لیں کہ ایک میٹنگ ہو گئی تھی جہاں کارکنان کافی جمع ہو گئے تھے جی پی او چوک میں، اور کافی وہاں انہوں نے ماحول بنا لیا تھا. آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام تر باتوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن لاہور میں ابھی اس کی اتنی مقبولیت ہے کہ اس کا اگر 1 ایم این اے 2 ایم این اے مل کے کہہ دے کہ ہم نے کل وہاں کھڑے ہو کے افتتاح کرنا ہے یا احتجاج کرنا ہے، تو وہ لوگ 1500 بندہ ان کے لیے کھڑا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے.
پاکستان مسلم لیگ نون کے ایاز صادق وہاں موجود تھے, خواجہ سعد رفیع موجود تھے, مریم نواز تو کوئٹہ میں تھیں, باقی جو مرکزی جو لاہور میں اس وقت اویلیبل ہیں وہ اس وقت وہاں موجود تھے, سب نے تقریر بھی کی ہیں. ایاز صادق سابق اسپیکر قومی اسمبلی چلے میں اس طرف بھی آگے بڑھتے ہوئے سوال, آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہ معاملہ بھی جڑا ہوا ہے, اس سے متعلق میں اور بھی سوال آپ سے کروں گا, لیکن میں ذرا فیض صاحب کی جانب چلتا ہوں کیونکہ سیاست کے بھی بہت سارے رنگ ہیں میرے پاس, بہت ساری خبریں ہیں. اور فیض سر, کل پی ڈی ایم کا تیسرا جلسہ کوئٹہ میں ہوا اور وہ بھی اچھا خاصا پاور شو تھا, لیکن آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, آپ سے میں جاننا چاہوں گا. اور دوسرا, مریم نواز جو ہیں وہاں پہ بھی انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا اور ساتھ میں کہتی ہیں کہ تبدیلی سرکار کا جانا جو ہے وہ ضروری ہے, اب گھر جانا ہوگا انہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں مریم نواز کے خطاب کو اور پی ڈی ایم کا وہ تیسرا جلسہ؟ عدیل, اس سے پہلے کہ نبیل مجھ سے شکایت کریں کہ میں نے ان کو مبارکباد آپ مبارک دینا چاہیں گے تو نبیل کو بھرپور مبارکباد دیتا ہوں میری طرف سے, آل دا وے فرام واشنگٹن, کہ ماشاءاللہ اتنا مبارک دن تھا ان کے لیے. نبیل واشنگٹن سے فیض رحمان صاحب آپ کو مبارک دے رہے ہیں, اور اب تو آپ کو 4 مبارکیں میرے خیال میں پروگرام کے دوران مل رہی ہیں. اور لیکن یہ سلسلہ آگے بڑھاتے رہیں گے کیونکہ آپ وہاں پہ ایونٹ پہ موجود تھے, اس لیے آپ سے اسپیسیفائڈ وہ گفتگو چل رہی ہے. فیض صاحب, میں آپ سے وہی پی ڈی ایم کے حوالے سے سوال. اچھا دیکھیے, اس میں عدیل بات یہ ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اب شور تھوڑا سا بڑھ رہا ہے, اور یہ جو ایک موومنٹ ہے یہ اٹس گیننگ اسٹیم, یعنی اس میں ایک طاقت اس کی بڑھتی جا رہی ہے. ان کی اپنی مشکلات ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. آج ایک آپ نے سنا ہوگا اویس نورانی کا جو ناخوشگوار واقعہ ہے, وہ مجھے یقین ہے کہ وہ ان کی زبان پھسلی ہوگی, کیونکہ ان کا خاندان اور ان کی خود اپنی شخصیت کو دیکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا, اور جس جگہ سے ان کا تعلق ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ جس تحریک سے اور جس جماعت سے کہ وہ انہوں نے یہ بات باقاعدہ سوچ سمجھ کی کہی ہوگی. یہ یقیناً ایک غلطی تھی, اور ہم سب کو بڑا دل کرتے ہوئے ان کو معاف کرنا چاہیے. نوجوان آدمی ہیں اور ان کے آگے ایک بہت بڑا ابھی فیوچر ہے سیاسی. تو ایک میں اس نوٹ پر بات, یعنی کہیں نہ کہیں آپ اس کو نادانی کہتے ہیں. جی ہاں, میں اس کو نادانی کہوں گا. اور وہ کافی, حالانکہ وہ داڑھی وغیرہ اور اپنے جسے کی وجہ سے تھوڑے سے لگتے ہیں کہ بہت ہی شاید سینئر آدمی ہیں, لیکن وہ ابھی کافی نوجوان لیڈر ہیں, اور ان کو ابھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. اپنے والد کی وجہ سے ان کو اتنی پرومیننس اور اتنی زیادہ ایک نمایاں طور پہ سامنے آئے ہیں وہ. اور یہ بھی ایک, دیکھیے اگین تھوڑا سا میں ڈائگریس ہو رہا ہوں, کہ اگر آپ دیکھیں تو واقعتاً جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پر اسٹیج پر, فضل الرحمان صاحب اپنے والد مفتی محمود, اویس نورانی اپنے والد شاہ احمد نورانی, بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے پورے بھٹو خاندان, مریم نواز وغیرہ وغیرہ, آپ جس کو بھی دیکھیں تو وہ ایک طرف واقعی یہ بڑی عجیب کہ ہماری پوری لیڈرشپ اس وقت اپوزیشن تقریباً تمام کی تمام ایک ڈائنسٹک لیڈرشپ کے طور پر نظر آ رہی ہے. یہ ایک جملہ معترضہ تھا میری طرف سے. لیکن ایک اس میں ٹو بی فیئر ود دیم, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا مظاہرہ کیا ہے طاقت کا, اور یہ ان کا تیسرا بڑا مظاہرہ تھا. اور اس میں انہوں نے کچھ چیزیں جو ہیں بہت واضح, دیکھیے جب انہوں نے یہ بات جب اے پی سی سے شروع ہوئی تھی اور یہ کہا گیا کہ ہاں یہ باقاعدہ ایک اتحاد بنایا جائے گا 11 جماعتوں کا اور بات آگے بڑھے گی, تو جو ہم سمیت جن لوگوں نے سوال کیے تھے وہ یہ کہتے بھائی آپ نے بات تو کر دی, آپ کا ایکشن پلان کیا ہے. تو اگین ایکشن پلان نہ صرف انہوں نے دیا بلکہ بہت اس وقت جو میں یہ سمجھتا ہوں جو ان کا جو کریڈٹ ہے وہ یہ کہ ان کے پاس جو ان کے نکات ہیں, جو چیزیں, جو لائن آف اٹیک ہے وہ بڑا واضح ہے, ود اے کلیئر مائنڈ. جو کچھ بھی بات کہی جا رہی ہیں وہ بہت ہی کلیئر مائنڈ کے ساتھ کہی جا رہی ہیں. اب اس کا اثر کیا ہوتا ہے وہ اوور آل تو ہم ابھی فوری طور پہ نہیں بتا سکتے, لیکن ایک بات سر گفتگو جاری ہے, لیکن یہاں پہ مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا. گفتگو یہیں سے سلسلہ جوڑیں گے جہاں سے ٹوٹ رہا ہے. ناظرین لیتے ہیں ایک شارٹ بریک, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں تجزیہ کار محترم جناب فیض رحمان صاحب جو واشنگٹن سے میرے ساتھ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ نبیل نقوی لاہور سے سچ نیوز کے نمائندے میرے ساتھ ہیں. لیکن میں فیض صاحب کی جانب بڑھنا چاہوں گا. فیض صاحب, آپ بالکل واضح صحیح بات کر رہے تھے کہ اے پی سی سے لے کے پی ڈی ایم کی تحریک تک واقعی اپوزیشن نے بہت اچھا مینیج کیا ہے, اور ابھی تک یہ ساری صورتحال جو ہے وہ پازیٹیو جا رہی ہے ان کے حوالے سے. لیکن اب میں ذرا قیادت کی جانب آؤں گا, اور مریم نواز کے اسی خطاب پہ کہ وہ
ووٹ کو عزت دو کا بار بار نعرہ لگا رہی ہیں، اور ساتھ میں وہ کہتی ہیں کہ حکومت کی جو صورتحال ہے تبدیلی سرکار کو اب گھر جانا ہوگا، اور ریلیف دینے میں مکمل ناکام رہی حکومت عوام کو. تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس بیانیے کو؟ یہی دیکھیے ان کا غالباً وہ جملے ہیں جو پبلک کے ساتھ ریزونیٹ ہو رہے ہیں، یعنی ان کے ساتھ لگ رہا ہے کہ کچھ ان لوگوں کو فیڈ بیک اچھا ملا ہے ان کے اپنے ووٹرز سے اور ان کے جو چاہنے والے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ حکومت سے ناراض ہیں. خود حکومت کے جو اپنی پی ٹی آئی کے جو لوگ فینز ہوا کرتے تھے، آج میں بھی بہت سے ایسے لوگوں سے باتیں سن رہا ہوں کہ وہ اب بہت ناگواری کا اظہار کر رہے ہیں. تو یہ ایسے موقع پر جبکہ لوگوں کی مشکلات میں دیکھیے اس وقت جو میں نے جس سے پہلے جو عرض کیا تھا کہ یہ ان کی کئی اور دوسری مشکلات کے ساتھ ساتھ، حکومت کی کئی اور مشکلات کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کی یہ تحریک ان کے لیے مزید مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے. اور یہی ایک کسی بھی تحریک کا، خصوصاً ایک اپوزیشن تحریک کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ وہ معاملات کو اس حد تک آگے بڑھا دے، شور اتنا بڑھا دے، مشکلات اتنی بڑھا دیں کہ لوگوں کے لیے آگے چلنا مشکل ہو جائے. اور یہ اسی راستے پر گامزن ہے. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ بظاہر تو شاید اگر کوئی میجر انٹرونشن نہیں ہوتی ہے تو یہ حکومت عمران خان صاحب، میرا اپنا اندازہ ہے کہ اب اس کے باوجود اپنی ٹرم پوری کریں گے، کیونکہ ابھی بھی حالات ایسے ان کے قابو سے باہر نظر نہیں آ رہے ہیں. لیکن اگر یہ تحریک اور زیادہ کامیاب ہوتی ہے اور ایسی حماقتیں نہ ہوں ان کی طرف سے، ان کے لیڈروں کی طرف سے، اور دوسرا جو بڑا چیلنج ہے ان کے لیے، ان کے اپنے اندر جو کنفلکٹنگ انٹرسٹس ہیں، یعنی ان کے اپنے جو متصادم مفادات ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک اسپیکٹرم کی دو حدیں ہیں، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل ہر چیز پر ایک رویہ اختیار کر کے آگے بڑھنے لگیں گے. بلکہ مجھے تو فیض صاحب آپ کا وہ جملہ بھی یاد ہے جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ ہنڈیا بیچ چوراہے بھی ٹوٹ سکتی ہے، پھوٹ سکتی ہے. اور دیکھیے اس میں اگر آپ دیکھیں ابھی بھی فرق آپ کو بہت واضح نظر آ رہا ہے کہ جو نواز شریف اور مریم نواز کا جو بیانیہ ہے وہ ایکسٹریملی، میں انٹائی اسٹیبلشمنٹ نہیں کہوں گا اس کو، لیکن جس طرح سے وہ ٹارگٹ کر کے چل رہے ہیں اس کے مقابلے میں اگر آپ بلاول بھٹو زرداری کا جو انداز دیکھیں، انداز سیاست، اور پھر آج اس جلسے کو اسکپ کر کے، کل کے جلسے کو اسکپ کر کے اس کو ویڈیو لنک کے ذریعے تقریر کرنا اس کی، تو اس کی بھی کچھ مضمرات ہیں. حالانکہ انہوں نے خطاب ضرور کیا لیکن ان کی جو ٹون ہے وہ ایک اس طرح کی ہے کہ ان کو ایک کہنا چاہیے متبادل ایک آپشن کے طور پر لوگ دیکھیں. جو لیکن اس میں ایک دو چیزیں تو یہ ہیں کہ وہ گلگت بلتستان میں موجود ہیں اور مہم کے حوالے سے الیکشن کی. دوسرا یعنی ہونے کو واقعی ہو سکتا تھا، کہیں کہیں تو یہ بھی باتیں سننے میں آ رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی خطاب نہ کریں. ہاں، وہ انہوں نے اچھا فیصلہ کیا کہ کم سے کم ویڈیو لنک سے کر دیا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ایکسکیوز تھا نہیں ان کے پاس. اور دیکھیے ایک نیشنل موومنٹ چل رہی ہے، ایک قومی لیول کی، نیشنل سطح کی موومنٹ چل رہی ہے. اس کو چھوڑ کر آپ ایک مقامی انتخابات کے لیے آپ گئے ہیں، پارٹی کا سربراہ اور پی ڈی ایم کا ایک میجر کمپوننٹ، اس کا لیڈر. تو یہ کم از کم مجھے آسانی سے ہضم ہونے والی بات نہیں ہے. یعنی لازم بات ہے کہ یہ اثرات تو ہوں گے نا کہ اگر عدم موجودگی تھی وہاں پہ جلسے کے مقام پہ. تو بہرحال لیٹس سی، مزید آگے دیکھتے ہیں اور میں مزید آپ سے بات کروں گا. میں تھوڑا سا نبیل نقوی سے جان لوں انہی دو افتتاحوں کے بارے میں. نبیل، پوچھنا مجھے یہ ہے کہ دو افتتاح ہوئے، ایک سرکاری اور ایک غیر سرکاری، اس کو کہہ لیں، یعنی اپوزیشن نے کیا، لیکن عوامی رد عمل کیسا تھا؟ لوگ کیسے ان افتتاحوں کو دیکھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اسپیشلی جملہ مجھے یہ بولنا ہے کہ کریڈٹ کس کو جا رہا ہے عوامی رائے میں؟ عدیل، شہباز شریف صاحب نے 10 سال پنجاب میں خاص طور پہ لاہور کو نکھارتے ہوئے یہاں جو ہے وہ ضائع کیے ہیں. ضائع سے مراد صرف کیے ہیں، ضائع نہیں ہے، صرف کیے ہیں. لیکن جو عوام کے جو آپ کریڈٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ بات وہ یہ جاتی ہے، عوام اسی کی ہوتی ہے جو عوام جس کو کام کرتے ہوئے دیکھے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو 2.5 سال ہو چکے ہیں لاہور میں، پنجاب میں، بلکہ پاکستان میں. اگر صرف لاہور کی بات کی جائے تو کون سا منصوبہ ہے جو انہوں نے شروع کیا؟
فردوس مارکیٹ کا انڈر پاس میں آپ کو بتاؤں لاہور میں شروع ہوا، جو رمضان سے پہلے شروع ہوا تھا، وہ اس وقت اسی طریقے سے جو ہڈی بن گئے ان کے لیے، ایک ریڑھ کی ہڈی، گلے کی میں جو اڑی ہوئی ہڈی ہوتی ہے نا، وہ اس کا تقریباً بنا ہوا ہے، وہ بھی اس میں صرف اس کی جو بجٹ ہے وہ بڑھے جا رہا ہے اور کام اس پر انتہائی سلو ہو رہا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اب تک لاہوریوں کو کچھ ڈلیور نہیں کیا۔ اسی کے مقابلے میں اگر شہباز شریف کی بات کی جائے تو شہباز شریف نے صاحب پہ جو بھی کرپشن کے الزامات ہیں یا جو بھی ہیں، لیکن لاہوریوں کی نظر میں انہوں نے ان کو ڈلیور کیا۔ سب سے پہلے اورنج ٹین سے پہلے انہوں نے لاہور کو میٹرو دی، لاہور میں انہوں نے بریجز بنائے، انڈر پاسز بنائے، دیگر سہولیات جو تھیں جو لاہوری چاہتے تھے بیسیکلی وہ دیے۔ اب بات جو آپ کر رہے ہیں کریڈٹ کی، تو اس وقت جو کریڈٹ ہے، کیونکہ صرف 2.5 سال کی حکومت میں، اور جب شہباز شریف صاحب چھوڑ کے گئے تو ایک اندازے کے مطابق 70 سے 80% کام جو تھا اورنج ٹین کا مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد وہ جو رکا رہا اور پھر تحریک انصاف کی حکومت نے شروع میں آ کے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، اسی کی وجہ سے یہ منصوبہ آج تحریک انصاف کی حکومت کے 2.5 سال بعد جو ہے آج انہوں نے جو ہے اس کا افتتاح کیا۔ اس لیے لوگ تو آج بھی شہباز شریف کا ہی منصوبہ کہہ رہے ہیں، بلکہ جب 10 دسمبر کو اس کا ٹیسٹن کا افتتاح ہوا تھا تو ایک آواز آئی تھی حکومتی بینچز کی جانب سے کہ جب اس کو عوام کے لیے کھولا جائے گا، جب اس کا جو دوسرا افتتاح اسی دن 10 دسمبر کو اعلان ہوا تھا کہ جنوری فروری میں کیا جائے گا، تب شہباز شریف صاحب کو دعوت دی جائے گی۔ یہ ایک سرسری سی آواز آئی تھی اب حکومتی بینچز کی جانب سے، لیکن اب کیونکہ سینیریو کچھ اور تھا، شہباز شریف صاحب نیب حراست میں ہیں، اگر وہ چاہتے تو کیسے وہ حکومت بلاتی، تو وہ ایک تو چیپٹر کلوز ہو گیا تھا۔ دوسرا لاہوریے، اور خاص طور پہ آپ یقین کریں کہ نہ صرف لاہور بلکہ پنجاب کی عوام، خاص طور پہ اگر میں آپ کو لاہور سے جنوبی پنجاب کی جانب بتاؤں، کیونکہ میرا اپنا تعلق وہاں سے ہے، ساہیوال، خانیوال یا اور اسے، تو لوگوں وہاں تک کے لوگوں کو بے چینی تھی کہ بھائی وہ اورنج ٹرین کب بنے گی اور اورنج ٹرین تیار کب ہوگی، ہم نے سفر کرنا ہے۔ اب جو لاہور کے باہر والوں کو اتنی بے چینی تھی، تو لاہور میں رہنے والوں کو تو بے تحاشا بے چینی تھی، کیونکہ ایک تو 1 اکتوبر 2015 سے یہ منصوبہ بن رہا تھا، عوام تنگ آ چکی تھی۔ سب سے بڑا آپ کا روڈ ملتان روڈ، جس کو لوگ لاہور میں آنے اور جانے کے لیے یوز کرتے ہیں، وہ مکمل طور پہ بند رہا ہے، کافی عرصہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہا، لوگ تنگ آ چکے تھے کہ یار کسی دل طرح یہ اورنج ٹرین چل پڑے تاکہ ہماری مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو سکے۔ یعنی اب عوام آپ کو نظر آ رہی ہے یہ رائے دیتی ہوئی کہ یہ اچھا منصوبہ ہے اور کریڈٹ کہیں نہ کہیں یہ نون لیگ کو جا رہے ہیں؟ کریڈٹ تو نون لیگ کو جا رہا ہے، شہباز شریف کو جا رہا ہے کریڈٹ۔ پاکستان تحریک انصاف جتنا بھی زور لگا لے، جو اس کا کریڈٹ ہے اصل میں وہ شہباز شریف صاحب کو جا رہا ہے۔ صحیح، میں مزید آپ سے سوال کروں گا نبی، لیکن مجھے ذرا فیض صاحب سے، کیونکہ وقت محدود ہے، فیض صاحب سے ایک تو سوال کرنے ہیں۔ فیض صاحب، میں بیانیے کی بات کر رہا تھا، خطابات کی بات کر رہا تھا، اور جو بات آپ نے کی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے سے، وہی ذکر، اور اس کا ذکر ضرور کیا ہے انہوں نے، بلاول بھٹو نے، چیئرمین پیپلز پارٹی، لیکن وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ بیانیہ جو ہے وہ کتنا پاورفل نظر آتا ہے؟ کیونکہ یہ شکوک و شبہات تو تھے، اب تو واضح انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، پی ڈی ایم آگے ہی جائے گی، 2 قدم آگے ساتھ چلیں گے ان کے۔ یہ اس وقت تک ضرور پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ ان کے مفادات کا براہ راست ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ اس میں ٹو بی آنیسٹ، اور بیسیکلی بلاول نے جو ایک طرز سیاست اپنائی ہے وہ اپنی عمر کے لحاظ سے، اپنے تجربے کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت عمدہ طرز سیاست ہے، اور بڑی انہوں نے ایک متوازن شخصیت کے طور پر حیرت انگیز، اور میری ان سے ملاقات ہوئی ہے واشنگٹن میں، کلوز ملاقات ہوئی، تو بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ جو ان کا ایک امیج اس وقت جو بنا ہوا تھا پبلک میں، اس کے مقابلے میں ان پرسن بہت زیادہ میچور ایک شخصیت کے طور پر وہ مجھے لگا، اور بڑی حیرت، خوشگوار حیرت جسے کہتے ہیں۔ تو سیاست اور فیصلوں میں میچورٹی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی میں نے کہا ان کی سیاست اور فیصلوں میں اب میچورٹی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل، اور وہ جس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں وہ اس کو اس حد تک لے کے چلیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ یہ تحریک ڈیمیج نہ ہو۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ مسلم لیگ نواز گروپ کا اگر بیانیہ اور سخت
ہوتا ہے اور ہارش ہوتا ہے اور شدت پسندی اس میں اگر آتی ہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ پیپلز پارٹی کو اپنے آپشنز پر غور کرنا ہوگا. ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے اپنے اسٹیکس کیا ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے مقابلے میں مسلم لیگ نواز کی جو اسٹیکس ہیں اس وقت ملکی سیاست میں وہ اتنے نہیں ہیں جتنے کہ پیپلز پارٹی کے ہیں. پیپلز لیکن پارٹی یہاں کے پہ میں پاس یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو وہ جو تفریق ہوتی ہوئی یا ٹوٹتی ہوئی پی ڈی ایم وہ اسی صورت بیانیے کی صورت میں ہی نظر آ رہی ہے یا اس سے ہٹ کے بھی کوئی مفادات ہو سکتے ہیں جس طرح سٹیکس کی بات کریں آپ؟ دیکھیے مفادات اگر آپ تاریخ پہ دیکھیں عدیل، آپ شاید اس کو اتنی اچھی طرح پی این اے کی تحریک کو شاید آپ کو اچھی طرح یاد نہیں ہوگا، لیکن آپ نے پڑھا ضرور ہوگا کہ جو معاملات وہاں پر ہوئے تھے وہ ایسے ہوا تھا کہ 9 ستارے کہلائے جاتے تھے وہ، اور ایک بڑی مؤثر وہ تحریک تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تحریک آن اٹس اون شروع ہوئی تھی. یہ کہنا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے یا امریکہ کے اشارے پر شروع ہوئی تھی وہ سب غلط باتیں ہیں. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ جب اس تحریک میں اسٹیم آئی، جب اس نے قوت پکڑی تو پھر مختلف طاقتیں اس میں شامل ہوئیں اور ان کو اشارے ملے اور سپورٹ ہوئی. اس میں کوئی شک نہیں جہاں تک میری اپنی اسٹڈی کا تعلق ہے. لیکن اس میں یہی ہوگا کہ یہاں پر بات وہی ہوگی کہ جو کیونکہ دیکھیے بہت سخت اختلافات ہیں ان 11 جماعتوں میں، مذہبی حوالے سے، نسلی سیاست کے حوالے سے، قومی سیاسی حوالے سے، لسانی جو اپنے سیاسی حوالے سے. تو اگر وہ سب چیزیں اگر آگے نہیں بڑھتی اور لوگ اپنے کچھ مثال کے طور پر محسن اتنی چیزوں کے اختلاف کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو یہاں تک یہ تحریک کا آ جانا، آپ کو نہیں لگتا کہ آگے بھی یہ تسلسل بڑھے گا اور شاید واقعی ایسا ہی رہے گا؟ نہیں، بڑھے گا، بالکل بڑھے گا، لیکن میں وہی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت تک بڑھے گا جب تک کہ ان کے مفادات کا براہ راست ٹکراؤ نہ ہو. جب بلاول کو یہ محسوس ہو جائے گا کہ نہیں اب یہ مرحلہ آیا ہے کہ اس کا پھل کسی کو اچکنا ہے، وہ پھل میری جھولی میں یا پیپلز پارٹی کی جھولی میں نہیں گرے گا، کچھ ایسا ٹکراؤ نظر آ سکتا ہے. ہوگا ایسا موقع ہوگا کہ جہاں آپ اختلافات کو ابھرتا ہوا دیکھیں. صحیح صاحب، میں آپ کی جانب آتا ہوں. مجھے ایک اور سوال کرنا ہے نبیل نقوی سے. نبیل، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ افتتاح ہو گیا جو بھی صورتحال ہے، لیکن ابھی وہ منصوبہ جو ہے اگر مکمل ہو گیا ہے، تمام تقاضے پورے کر رہا ہے، کیونکہ افتتاح تو پی ٹی آئی نے کیا ہے اور پی ٹی آئی کی بی آر ٹی بھی آپ جانتے ہیں وہ کل بھی بس ایک خراب ہو گئی تھی. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اورنج ٹرین منصوبہ جو ہے اس میں کوئی خامی یا کوئی ایسی معاملات تو نہیں ہے، بالکل کلیئر ہے؟ عدیل، ایک تو سب سے پہلے کہ منصوبہ ابھی پورا نہیں ہوا، صرف افتتاح ہوا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی پہلی بجلی پر چلنے والی ٹرین ہے. اگر جو منصوبے میں طے پایا تھا وہ لاہور میں لیسکو نے جو تھے وہ 8 سرکٹس دینے تھے اس ٹرین کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی کے لیے. جب تک بلا تعطل بجلی کی فراہمی 8 سرکٹ سے مہیا نہیں ہوگی ٹرین مسلسل نہیں چلے گی. اس وقت صرف 6 سرکٹس کے ذریعے اس ٹرین کو چلایا جا رہا ہے. 2 انتہائی یہ اہم بات ہے کہ آپ کی پوری ٹرین مکمل تیار ہے، آپ کا اسٹرکچر مکمل ہے، ٹرین آپ کی ٹریک پر ہے، آج مسافروں کے لیے ٹرین چل رہی ہے، لیکن بلا تعطل بجلی کی فراہمی آپ کہہ لیں کہ اگر کہیں بھی خدا نخواستہ ہماری دعا ہے کہ مکمل طور پہ کامیاب ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو. جیسے بی آر ٹی میں ان کا منصوبہ بند کرنا پڑ گیا تھا، کچھ 1 مہینہ بند رہا اور اب جو کل وہ کھلا ہے دوبارہ، تو اسی طریقے سے دعا یہ ہے کہ یہ مسلسل چلتی رہے. پہلی بات. دوسری بات ہے کہ لیسکو کی جانب سے جو 8 سرکٹ سے طریقہ کار نہیں رکھا گیا بجلی کے حوالے. 2 انہوں نے بجلی گھر بنائے تھے، ایک ملتان روڈ پہ بنایا ہے، شاہنور اسٹوڈیو کے پاس ایک بجلی گھر بنایا ہے، اور ایک بنایا ہے ڈیرہ گجرا کے پاس. 2 بجلی گھر بنائے ہیں جو اس پوری 27 کلومیٹر لمبی ٹریک پر جو ہے اس ٹرین کو جو ہے وہ بجلی فراہم کر رہے ہیں. اسی کے تحت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لیسکو نے ان کو 8 سرکٹس میں بجلی دینی تھی، جن میں ابھی تک صرف 6 سرکٹس میں دی جا رہی ہے، 2 میں نہیں دی جا رہی. یہ صرف یہ نہیں کہ صرف 2 میں نہیں دی جا رہی، 6 میں دی جا رہی ہے. وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں 2 سرکٹس. اگر خدا نخواستہ کہیں بیچ میں کوئی مسافر آپ کی ٹرین میں بیٹھے ہوئے اس اورنج ٹرین میں، اور کیونکہ جب تک بجلی بلا تعطل انہیں فراہمی نہیں ہوگی، چاہے وہ 1 منٹ کے لیے ٹرین کو جو ہے ڈسکنیکٹیوٹی ہو یا کچھ سیکنڈز کے لیے ہو، تو نبیل کیونکہ وقت میرے پاس محدود ہے، ایک سوال بتا دیں کہ مکمل ہوتا ہوا کب نظر آ رہا ہے یہ منصوبہ؟ کوئی دورانیہ نظر آتا ہے؟
सॉरी, पूरा मंसूबा मुकम्मल होने का कोई दौरानिया आपको नज़र आता है? कितनी देर लग सकती है? अदिल, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मार्च की बात है या अप्रैल की बात है, कोरोना वायरस अपने पीक पर था, तो इत्तेफाक से हम ऑरेंज ट्रेन पे गए कवरेज के हवाले से, तो वहाँ मुझे एक इंजीनियर मिले, उच्च पाकिस्तानी इंजीनियर थे। मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा सर बताइए कि हुकूमत की जानिब से 2-3 महीने का टाइम फ्रेम दिया जा रहा है कि इफ्तिताह कर दिया जाएगा, आप बताएं, आप काम कर रहे हैं इस ट्रेन पे, आप बताएं कि कितने अभी दिन है इसमें इफ्तिताह होने का। तो ये उनके अल्फाज हैं कि सर 8 से 9 महीने कहीं नहीं गए, सिर्फ मुकम्मल यानी होने मज़ीद पर 8-9 माह स्ट्रक्चर पूरा दरकार होने हैं पर। इस मंसूबे की तकमील के लिए मुकम्मल होने में। ये अप्रैल की बात उन्होंने इंजीनियर साहब में जो मुझे मिले थे यहाँ ऑरेंज ट्रेन स्टेशन के नीचे, तब उन्होंने बताई थी। और उस वक्त कोरोना की वजह से पूरे ट्रैक पर जो काम था वो रुका हुआ था। अब उसके बाद कितना इन्होंने मुकम्मल करके सिर्फ इफ्तिताह के लिए कि जितना तैयार किया है वो हुकूमत को ही बेहतर पता होगा, लेकिन बज़ाहिर जो मंसूबा है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है और आवाम की जानिब से काफ़ी पॉजिटिव रद्द-ए-अमल आ रहा है, खास तौर पर 40 मैं नबील ज़रा फैज़ साहब की जानब जाना चाहूँगा। फैज़ साहब, मुझे ये सवाल करना है कि इसी क़यादत में जो जलसा हुआ है, PDM का तीसरा जलसा, मौलाना फजलुर रहमान को कैसे देख रहे हैं? उनका किरदार बड़ी अहमियत का हामिल है और ये जो जलसा भी था इसका सेहरा भी कहीं ना कहीं कामयाबी का उन्हें जाता है। मुझे सिर्फ ये पूछना है कि वो कह रहे हैं कि हुकूमत जो है ना, इमरान खान की ज़रूरत है, NRO अपोजिशन की नहीं। तो महदूद वक्त है, मुझे आपके जुमले चाहिए। इससे बड़े बेनिफिशियरी इस पूरे मामले के मौलाना फजलुर रहमान है। अब से कुछ दिनों पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो इस तरह से एक मरकज़ी हैसियत, अपने मखसूस वज़ाक़ता, अपनी एक अपनी मखसूस आइडियालॉजी के बावजूद इतनी अहम पोजीशन हासिल करेंगे। और उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत के लिए, खुसूसन इमरान खान साहब के लिए बेपनाह मुश्किलात खड़ी की हैं, उसमें इजाफा किया है। और उनका ये कहना कि अब वो एक बहरहाल एक सियासी, यानी कहीं ना कहीं वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और मजीद भी आपको लगता है कि ये जलसों में ये जारी रहेगी सूरत हाल? मैं आपका सवाल समझा नहीं, दोबारा प्लीज कहिए। चले, मैं बाद में अगले प्रोग्राम में आपसे यही सवाल रखूंगा क्योंकि ये सिलसिला तो चल रहा है, लेकिन वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाज़त लेना होगी। फैज़ रहमान साहब, आपकी शिरकत का बहुत शुक्रिया। नबील, आपकी शिरकत का शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट नाज़रीन। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।